अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से हमने जो कल कुरान करीम की क्लास पढ़ी थी उसमें सूरतुल अनाम की आयत नंबर 97 तक का तर्जुमा और तफसीर हमने गो थ्रू कर लिया था, और आज आयत नंबर 98 यानी 98 से इस क्लास का मजमून आगे हम पढ़ेंगे। और ये उसी रुकू की आयत हैं जिसकी कल तिलावत हो गई थी, लिहाजा इस रुकू की जो बकिया आयात हैं इनकी मैं आज दोबारा से नए सिरे से तिलावत नहीं करूँगा। सीधा मजमून की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 98 पे अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वह हुआ और वो है, अल्लज़ी जो या जिसने, जाअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमुन नुजूमा, नुजूम कहते हैं नजम की जमा को, नजम कहते हैं सितारा, नुजूम सितारे, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, ली ताके, ये लामे तालील है, तहतदू तुम हिदायत पा जाओ, बिहा उसके जरिए से, यानी उन सितारों के जरिए से, फी ज़ुलुमातिल बर्री, फी में ज़ुलुमात अंधेरे, अल बर खुश्की, वल बहर और तरी यानी समंदर वगैरह। कद फस्सलना, कद का मतलब होता है कि यकीनन, या कद का एक मतलब ये भी होता है कि हो चुका। कद फस्सलना, यकीनन, फस्सलना हम बयान कर चुके, अल आयाती, फस्सलनल आयाती, आयात को यानी निशानात को। फस्सलना जो लफ्ज़ है इसका एक मतलब होता है बयान करना, और इसका ये भी मतलब होता है कि वजाहत के साथ खोल खोल कर बयान कर देना। ली कौमिन, ली लामे तालील है यानी ऐसी कौम के लिए, याअलमून जो इल्म रखते हैं। यहां पे इस आयत में अल्लाह ताला ने ये नुक्ता बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने सितारे बनाए ताकि उसके जरिए से तुम हिदायत पाओ, यानी कि लोग जो हैं वो हिदायत पाएं। ज़ुल्मातिल बर यानी कि खुश्की के अंधेरों में भी और तरी के अंधेरों में भी। हज़रत खलीफतुल मसीह अल अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए ये नुक्ता बयान फरमाया था कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जो जहाज रानी का काम होता है, यानी कि जो किश्तियां चलाई जाती हैं समंदरों में, दरियाओं में, तो उनके लिए जो कुतुब सितारा होता है यानी कि नॉर्थ स्टार जिसको हम कहते हैं, उसके जरिए से समत की तयन की जाती है, डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसके जरिए से डायरेक्शन और समत वगैरह जो है वो मुतय्यन किए जाते हैं नॉर्थ स्टार को देख के। तो एक तो ये इसका लफ्ज का मतलब बन जाता है, इस आयत का एक ये मतलब समझ आ जाता है जो बिल्कुल वाज़े और आम फहम है, आम इंसान भी समझ सकता है, और ये साइंटिफिक एक नुक्ता है। लेकिन यहां पे लफ्ज सिर्फ नजम के बजाय अल्लाह ताला ने नुजूम इस्तेमाल फरमाया, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। इस बारे में खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि ये सिर्फ एक सितारा नहीं बल्कि कई सितारों से लोग डायरेक्शंस वगैरह मालूम करने के लिए मदद हासिल करते हैं। लेकिन एक हदीस में रसूल पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी नुजूम कहा है। आपने फरमाया, असहाबी कन नजूमी, मेरे सहाबा भी जो हैं वो नुजूम की तरह हैं, रोशन सितारों की तरह हैं।
بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، پس جس کی بھی ان میں سے تم نے پیروی کی تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لہذا ایک رنگ میں صحابہ جو نبی کے ہوا کرتے ہیں ان کو بھی ستاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا، یعنی کہ روشن چراغ، یا یہ کہ بالفاظ دیگر سورج، چمکتا ہوا سورج، روحانیت کی دنیا کا چمکتا ہوا سورج ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرایا گیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ فلکیات کا کچھ بھی علم رکھتے ہیں، کائنات کی طرف دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس میں روشنی کی سورس جو ہے وہ سورج ہے، سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لہذا روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا۔ اب چاند ہے، چاند اور ستارے یہ بھی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور چاند ستاروں کی نسبت، تاروں کی نسبت زیادہ روشنی حاصل کرتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ ہمیں رات کے وقت جو ہے وہ منور دکھائی دیتا ہے اور وہ زیادہ بڑا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور روحانی دنیا کا چاند حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھہرایا گیا ہے، اور صحابہ کو ستارے قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ان کے مقامات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، آپ کے بعد روحانی دنیا میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام۔ اب بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دوسرے اصحاب، کیا ان سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ دیکھو اس امت کا سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آ جائے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ واقعتاً ایک نبی آنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں بھی فرما دی۔ وہ نبی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں ہم، اور امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقام سمجھ آ گیا۔ اب یہ لفظ ہمیں سمجھ آ گیا کہ نجوم کا لفظ تشبیہ کے رنگ میں صحابہ کے اوپر بھی جو ہے وہ چسپاں ہوتا ہے، جیسے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو صحابہ ہی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تبھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ تو وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے اوپر ایمان لائے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ذریعے سے وہ برج قائم ہو گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس برج کے اس طرف ہمارا دور ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے تھے یعنی کہ جو صحابہ تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ان کے اوپر ایمان لائے، اور اس طرح پر وہ صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ اور یہ بات ان پہ بھی صادق آئے گی کہ اصحابی کا نجوم، کہ جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بس یہ دو مختلف معنی آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں، ایک وہ جو ظاہری ہیں، ایک وہ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا، انشاءکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، من سے نفس واحدۃ، نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ نفس واحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جان۔ فمستقر، پس قرار کی جگہ ہے،
ومستودع، اور مستودع ہے، مستودع کہتے ہیں حفاظت کی جگہ. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقر کے لفظ سے عارضی قرار کی جگہ مراد لی ہے، اور مستودع یعنی حفاظت کی جگہ، اس سے ان دونوں خلفاء نے اگلے جہاں کی زندگی مراد لی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تھوڑے سے مختلف معنی کیے ہیں. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقر کے معنی اگلے جہاں کے کیے ہیں اور مستودع کے معنی اس جہاں کے کیے ہیں. مستودع کا لفظ اصل میں نکلا ہے ودا سے، اور ودا کہتے ہیں امانت. تو ایسی جگہ جہاں پہ بطور حفاظت کے امانتاً کسی کو رکھا جائے. اور اس کی مثال خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ جس طرح مثلاً بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں حفاظت میں ایک بطور امانت کے کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر ماں کی گود میں بطور حفاظت کے کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو ایک مکان میں کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، پھر جب وہاں سے آگے اس کا زمانہ اور ترقی کرتا ہے تو پھر اس دنیا میں وہ کچھ عرصہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی جہاں کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستودع کا وہ ترجمہ کیا جو حضرت خلیفہ ثانی اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقر کا کیا تھا. اب بظاہر یہاں پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شاید تضاد ہو، لیکن تضاد نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے یہ دونوں الفاظ یہ انٹرچینجبل ہیں، یہ ایک دوسرے کے معنی پیدا کرتے ہیں. مثلا مستقر کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا کی زندگی کے لیے مستقر کا لفظ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قرار کی جگہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی قرار کی جگہ سے مراد یہی ہے کہ یہ دنیا کچھ عرصے کے لیے انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. جیسا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال اس دنیا میں ایک اس مسافر کی طرح ہے جو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس دنیا کی مثال اور اپنی مثال اسی طرح سے دی کہ جیسے ایک سفر سا ہے اس دنیا میں، اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے میں بحیثیت مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کر لوں، پھر اٹھتا ہوں اور پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہوں. تو اس دنیا کو مستقل قرار کی جگہ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ کچھ دیر کے لیے عارضی ٹھکانے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ قرار دیا گیا. اسی طرح پر لفظ مستودع جو ہے یہ مستقل حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عارضی جو حفاظت ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قد فصلنا، یقیناً ہم کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، آیاتی فصلنا الآیاتی، آیات کو، نشانات کو، لقوم یفقہون، لقوم قوم کے لیے، یفقہون جو معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ ہم نے کھول کھول کر آیات کو بیان کر دیا ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور یہاں پہ بیان کیا کہ ہم نے کھول کھول کر نشانات کو بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں، یا یہ کہ تفقہ سے کام لیتے ہیں. اس میں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تفقہ کا درجہ ہے یہ علم کے درجے سے ایک درجہ اوپر ہے. انسان جب کوئی چیز پڑھتا ہے، کسی چیز کا نالج حاصل کرتا ہے تو عالم کہلاتا ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا. لیکن جب علم حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر غور اور فکر کرتا ہے تو اس غور اور فکر کے عمل کو عربی میں تفقہ کہتے ہیں. اس تفقہ کے نتیجے میں وہ فقیہ بن جاتا ہے. فقیہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے کو. اسی سے لفظ فقہ بھی نکلا ہے کہ شریعت کی باتوں کے اوپر جب غور و فکر کیا جائے تو اس سے جو مسئلے مسائل انسان اخذ کرتا ہے
اس کو فقہ کہتے ہیں. تو یہ علم یا عالم سے آگے کا جو درجہ ہے اس کو تفقہ یا یہ کہ فقیہ کہتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سمجھائی کہ علم کو پہلے بیان کر دیا اور تفقہ کو، علم فہمی کو اگلے درجے پہ بیان کیا. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جو یا جس نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی، یعنی اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. اب آسمان سے پانی بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ جس کو ہم جسمانی پانی کہتے ہیں، جو پانی بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے آسمان سے. اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آسمان سے آنے والے پانی سے مراد خدا تعالیٰ کا کلام یعنی وحی بھی ہوتی ہے، یعنی وحی کو بھی پانی کہا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی پر ہے، جس طرح ہر جسمانی چیز کی بنیاد پانی پر ہے، اسی طرح ہر روحانی چیز کی بقا اور اس کی بنیاد روحانی پانی یعنی الہام پر ہے، وحی پر ہے. پس وہ جو روحانی طور پر زندہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے روحانی پانی کا آنا ضروری ہے، یعنی کہ وحی کا آنا ضروری ہے. غیر احمدی اور احمدی میں کیا فرق ہے؟ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا. احمدی کہتے ہیں کہ اللہ جیسے پہلے کلام کرتا تھا اب بھی کرتا ہے. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے خارج کیا یعنی کہ نکالا، بھی اس ذریعے سے، یعنی یہ آسمان سے جو پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے سے کیا نکالا؟ نبات کل شیء، نبات رویدگی، کل شیء ہر قسم کی. فَأَخْرَجْنَا، پس یا پھر اخرجنا ہم نے نکالا، منہ اس سے یعنی زمین سے، خضرا سبزہ، نخرجو منہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن، حبن کہتے ہیں دانوں کو، بیجوں کو، متراکبن تہ بتہ، یعنی کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے زمین پر تو وہ پانی زمین جذب کرتی ہے اور جو زمین میں بیج ہوتے ہیں پھر وہ پھوٹنے لگتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کے درختوں میں سے، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور کے درختوں میں سے، من تلئیہا، من سے تلئیہا اس کے خوشے، قنوان، قنوان کہتے ہیں بھرپور تہ بتہ پھل. تلئیہا کا میں نے ترجمہ جو بتایا یہاں پہ خوشوں کا، تو خوشے کہتے ہیں کلسٹرز کو، انگریزی میں ہم کہتے ہیں کلسٹرز یا گچھے، اردو میں ہم کہیں گے گچھے، کہیں گے گابے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کھجور کے درختوں کے گچھے، قنوان تہ بتہ پھل، دانیتن، دانیہ عربی میں کہتے ہیں جھکی ہوئی چیز کو، جو چیز جھکی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں دانیہ. وجناتن، اور باغ، من اعناب، من سے اعناب انگوروں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، رمان کہتے ہیں انار کو، مشتبہن، مشتبہن کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور غیر ملتے جلتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سمجھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھو جب آسمان سے پانی برستا ہے تو اس کے نتیجے میں زمین رویدگی پیدا کرتی ہے، پھول بوٹے پودے پھل وغیرہ جنم لیتے ہیں، اور جیسا بیج ہوگا وہ اس کے مطابق فائدہ اٹھائے گا. اگر بیج گندا ہوگا تو اس سے پھل بھی گندا ہی نکلے گا یا نکلے گا ہی نہیں، ضائع ہو جائے گا. اور اگر بیج اچھا ہوگا تو اس سے
اس کو جب پانی پہنچے گا آسمان سے نازل ہونے والا تو اس کے نتیجے میں پھل بھی اچھے پکیں گے, پھل بھی اچھا نکلے گا. پھر آگے یہ بھی بتایا کہ پھلوں کی بھی ایک جیسی حالت نہیں ہوتی, پھل بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی, ڈفرینٹ قسم کے پھلوں کی مثال دے دی, اور پھر یہ فرمایا کہ ایک جو پھل ہوتا ہے, مثلا ایک درخت ہے انار کا یا یہ کہ کھجور کا, تو اس کے اوپر لگنے والے پھل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی تھوڑا زیادہ میٹھا ہوگا, کچھ کم میٹھا ہوگا, کچھ سائز میں بڑا ہوگا تو کچھ سائز میں کم ہوگا. تو جن پہ پھل لگتے ہیں ان پھلوں کی بھی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اس لحاظ سے تو ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ مثلا انار کے درخت پر لگنے والے تمام پھل انار ہی کے ہوں گے, اس لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, یہ ان میں ایک کامن بات ہے. لیکن غیر کامن چیز کیا ہے, وہ یہ کہ کسی کا رنگ تھوڑا زیادہ لال ہوگا, کسی کا کم لال ہوگا, کسی میں پھل زیادہ ہوگا, کسی میں پھل کم ہوگا, کسی کا پھل ذرا زیادہ میٹھا ہوگا, کسی کا کم میٹھا ہوگا, کسی کا سائز جو ہے پھل کا وہ ذرا زیادہ بڑا ہوگا, کسی کا کم ہوگا. اسی طرح پر روحانی پھل بھی ہوتے ہیں. روحانی طور پہ اس کی کیا تفسیر بنتی ہے, وہ یہ روحانی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ مضمون بیان کیا کہ روحانی طور پہ مضمون یوں بنتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. جب آسمان سے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, اس زمین پر آتی ہے, مثلا یہ کہ جب خدا تعالیٰ کا کوئی نبی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے جو آسمان سے روحانی بارش کا مقام رکھتی ہے. جب یہ روحانی بارش وحی کی شکل میں نازل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کے دل کی جو زمین ہے, دل کی زمین, لوگوں کے جو دل ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض ایسے دل ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, بعض ایسے دل ہوتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں, جس کی وہی مثال ہے اچھے بیج اور گندے بیج. تو جو اچھے بیج ہوتے ہیں ان پر جب یہ روحانی بارش گرتی ہے, یعنی وحی اور الہام ہوتا ہے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اچھا پھل لے کر آتے ہیں. اور وہ جن کی فطرت گندی ہو چکی ہوتی ہے, جن کے دل کا بیج, دل کی زمین سڑی ہوئی ہو, وہ یا تو پھل ہی نہیں لے کر آتی یا گندا پھل لے کر آتی ہے, کیڑا لگا ہوا, جو نفع پہنچانے کے بجائے الٹا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور ٹھیک یہی سلوک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب خدا کی وحی آتی ہے تو نیک دل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اور ترقی کرتے ہیں, اچھے لوگ اور زیادہ نیکی میں ترقی کرتے ہیں, اچھائی میں بڑھتے ہیں. اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گند میں اور زیادہ پہلے سے زیادہ قدم آگے بڑھاتے ہیں. مثلا اگر رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو ابو جہل نہ بنتا. وہ اس وقت ابو الحکم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی, اس وحی کے نتیجے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے دل کا بیج صاف تھا, نیک تھا, اچھا تھا. انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ الصدیق بن گئے. ابو جہل جو اپنی قوم میں ابو الحکم یعنی علم کا بادشاہ, علم کا باپ سمجھا جاتا تھا, اس نے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ ابو جہل بن گیا. وہ اس کے دل کی زمین کا بیج گندا تھا, اس نے گندا پھل دیا, لہذا ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. ٹھیک اسی طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی یہ بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روحانی پانی اتارا, یعنی وحی نازل ہوئی, تو مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل کی زمین صاف تھی, اچھی تھی, پاک تھی, ان کے دل کا بیج صاف تھا, اچھا تھا. لہٰذا جب آسمان سے وحی کی بارش ہوئی مسیح موعود علیہ السلام پر, تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ نور الدین سے وہ وجود بن گئے کہ جس کے بارے میں لفظ صدیق آپ کے اوپر چسپاں ہوتا تھا. اور اس دور کے مسیح موعود اور نبی دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی نسبت فرمایا چے خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے, ہمی بودے اگر ہر دل پرز نور یقین بودے, کہ کیا ہی اچھا ہو اگر امت میں ہر شخص نور الدین بن جائے. پھر فرمایا ایسا ہی ہوتا
اگر ہر دل یقین کے نور سے پر ہو جاتا تو ہر بندہ اس امت کا نور الدین بن جاتا. دوسری طرف مولوی محمد حسین بٹالوی تھا, اس کے دل کی زمین گندی تھی, اس کے دل کا بیج گندا تھا, اس نے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھایا اور وہ مخالفت میں اور زیادہ بڑھ گیا. تو یہ وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ہمیں سمجھا دی. پھر یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو جو اچھے پھل ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, لہذا کوئی بہت اچھا ہوگا, کچھ کوئی متوسط قسم کا ہوگا, درمیانی نیچر کا ہوگا, کچھ کم حصہ پائے گا اس میں سے مٹھاس کا. ٹھیک اسی طرح پر مومنین بھی ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اس سے تھوڑے نیچے کے مقام پر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اس سے اور نیچے کے مقام پر ہوتے ہیں. لہذا سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا, مومنوں کی جو مثالیں دیں کہ بیان کیا کہ وہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے درجوں کو بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ اس سے نیچے کے درجے کو بھی پاتے ہیں جو کہ صدیق ہے, وہ اس سے نیچے کے بھی درجے ہوتے ہیں جو شہید کا درجہ ہے, اور اس سے نیچے کا درجہ ہے صالح کا. دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ صالح کے درجے سے نیچے کا درجہ متقی کا درجہ. تو یہ ڈھیر سارے اللہ تعالیٰ نے جو درجے بیان کیے, اس کی مثال یہی تھی کہ جس طرح ایک ہی پھل پہ, ایک ہی درخت پر لگنے والے مختلف جو پھل ہوتے ہیں, پھل کی قسم تو ایک ہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہر انار دوسرے انار سے مختلف ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں مضمون کو لے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا, نظر دوڑاؤ, دیکھو, الی ثمرہ, الی طرف, ثمرہ اس کے پھل کی, انظروا الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف نظر کرو. اذا اثمرا, اذا جب اثمرا وہ پھل لاتے ہیں, وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف, یعنی اس پھل کے پکنے کی طرف, اس سے نہایت ہی لطیف اور شاندار نکتہ پیش کیا. آپ اپنی کلاس میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو سائنس میں آگے قدم بڑھانے کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ جو پھل پکتے ہیں ان کے پکنے کے عمل کے اوپر غور کرو. پھل جو پکا کرتے ہیں پودوں پہ, درختوں پہ جو پھل لگتے ہیں, ان کے پکنے کا جو عمل ہے اس کے اوپر غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی جو ہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے تحریک کی کہ جو احمدی سائنسدان ہیں ان کو اس میدان میں آگے آنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں مولوی تو جو ہوتے ہیں وہ تو اسی بات کے اوپر راضی ہوتے ہیں کہ بس پھل پک گیا ہے اور میٹھا ہے اور وہ کھا لیں, لیکن فرمایا احمدی سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے آگے قدم رکھیں اور خدا تعالیٰ کی ان تخلیقات کے اوپر غور کریں اور مزید نکات پیش کریں. لہذا کسی نے تو غور کیا, تبھی اس کے نتیجے میں کلوروفل وغیرہ, فوٹو سنتھسس کا جو پروسیس ہے, اسی طرح جو دوسری سائنٹیفک ٹرمینالوجیز ہیں اور جو انکشافات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالکم, ان یقیناً فی ذالکم ان میں ہے, لآیات, لا یہ جو لام زبر یا لام فتح آیا ہے یہ ہے ضرور کے معنوں میں کہ یقیناً یا ضرور. ان فی ذالکم کہ ان باتوں میں یقیناً ہے, لآیات یقیناً, آیات نشانیاں, نشانات ہیں, بڑے بڑے نشانات ہیں. لقوم یؤمنون, لقوم قوم کے لیے, یؤمنون جو ایمان لاتی ہے, یعنی ایمان لانے والی قوم کے لیے ان میں بہت بڑے نشانات ہیں. آیت نمبر 101 پہ چلتے ہیں. 101 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیا, للہ اللہ کے لیے, شرکاء اللہ کے لیے سے مراد ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اللہ کے مقابل پر انہوں نے بنا لیے شرکاء شریک, شرکاء الجن جنوں میں سے, یا جنوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا. وَخَلَقَهُمْ جبکہ واو کے کئی معنی ہیں. واو عربی زبان میں اور کا بھی مطلب دیتا ہے اور جبکہ کا بھی مطلب دیتا ہے, جبکہ. تو وَخَلَقَهُمْ یعنی کہ ان لوگوں نے جن جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا. جن سے مراد کوئی افسانوی کیریکٹر
یا دیومالائی کیریکٹر وغیرہ نہیں ہے جس طرح کہ یہ ہارر سٹوریز میں یا ہارر یہ جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں یا موویوں میں جس قسم کے یہ کیریکٹر جن بلا دکھاتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. جن سے عربی زبان میں بڑی عام لحاظ سے عام زبان میں یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا, ایسے لوگ جو عوام و ناس کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, پھر جن کے اندر یہ بھی صرف پائی جاتی ہے کہ وہ غصے والے ہوتے ہیں, یعنی کہ غصیلے لوگ, جھگڑالو لوگ. پھر اسی طرح بعض ایسی غیر مرئی مخلوق بھی ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, مثلا بیکٹیریا وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی لفظ جن جو ہے وہ اطلاق پاتا ہے. سانپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس سے کوئی ایسی چیز مراد نہیں ہے جو سپر نیچرل ہو یا ان نیچرل ہو, بلکہ اسی نظام قدرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں انہی میں سے بعض کے لیے یہ لفظ جن بطور صفت کے استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں جبکہ ان کو پیدا اللہ نے کیا, وَخَرَقُوا وہ گھڑ لیتے ہیں, لہو اس کے لیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھڑتے ہیں, اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, بنینا بیٹے, و بناتن اور بیٹیاں, بغیر علم بغیر کسی علم کے. اب یہ جو خدا کے بیٹے بنانے کا ذکر تھا یہاں پہ, مثلا عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہودی جو ہیں, یہودیوں کے بعض فرقے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے بعض وجوہات کی وجہ سے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوتی ہیں. مثلا عربوں میں یہ باتیں تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ در حقیقت فرشتے نہیں بلکہ اللہ کی بیٹیاں. تو اس قسم کی باتیں لوگوں میں رائج تھیں. اللہ فرماتا ہے سبحانہ, سبحان پاک ہے, وہ و تعالی, و اور تعالی بزرگ ہے یا بلند ہے, یعنی کہ اوپر ہے, بلند تر ہے. اما اس سے جو, اب یہ جو لفظ ہے اما یہ ان, این نون ان اور ما سے جوڑ کے بنا ہے. اما اس سے جو, یصفون وہ صفت بیان کرتے ہیں. یصفون کا مطلب ہوتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں, صفت بیان کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وہ صفات بیان کرتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ اور بہت اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب اگلا رکوع جو ہے وہ اس سپارے کا آخری رکوع ہے, اس کی میں تلاوت پیش کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو
وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع کہتے ہیں عدم سے پیدا کرنے والا، یعنی جب کچھ بھی موجود نہ تھا تب وہاں سے پیدا کرنے والا۔ تو آسمانوں کو، السماوات سے مراد ہے آسمانوں، والارض اور زمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے پیدا کرنے والا ہے۔ انا کہاں، یکونو ہے، یعنی کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن بیٹا، ولم تکن و جبکہ لم تکن نہیں ہے، لہو اس کے لیے، صاحبہ جیون ساتھی، یعنی جب اس کے لیے کوئی جیون ساتھی نہیں، کوئی بیوی نہیں، تو اس کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ اور تخلیق کیا اس نے، پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، علیم کامل علم رکھنے والا۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کا مکمل رد پیش کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اور عیسائی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں، انہوں نے تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا تو میں ہوں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں؟ یہ دوسری بات کا رد کر دیا۔ تیسری بات عیسائی یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسا کہ گاسپل آف جان کے شروع کی بعض آیات جو ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا اللہ کو بیٹے کی حاجت اگر ہوتی تو کیوں ہوتی؟ بیٹے کی حاجت انسان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت میرا وقت ختم ہو جائے گا اور میری لیگیسی کو آگے میرا بچہ چلائے، میرا بیٹا لے کے آگے چلے، یا یہ کہ کوئی ایسا کام ہو جو باپ خود نہ کر سکتا ہو تو یہ کہ اس کے بیٹے اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز خود بخود بنا لی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے،
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غالباً اس زمانے کی بات ہے جب ابھی آپ غالباً خلیفہ نہیں بنے تھے، یعنی کہ آپ کی بالکل عین جوان عمری کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک پادری سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہ غالباً خلافت اولیٰ کا یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو پادری سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پادری یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ سے بحث کرے، کوئی ڈیبیٹ کرے۔ تو آپ چونکہ مشہور بھی تھے اس وجہ سے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور افق پر، روحانیت اور علمی دنیا کے افق پر ہر بندہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک ابھرتے ہوئے ستارہ ہیں۔ لہذا اس پادری نے آپ کے ساتھ جب بحث کرنی تھی تو اس بحث میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی پاورفل دلیل پیش کی۔ آپ نے ایک پینسل اٹھا کے ٹیبل پہ رکھی اور اس پادری کو کہا کہ کیا آپ اس پینسل کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل اٹھا سکتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے۔ اس نے کہا اگر اس پینسل کو اٹھانے کے لیے، جس کو اٹھانے کی آپ میں طاقت ہے، آپ کہیں کہ اچھا میرے ہمسائے کو بھی بلا لو اور میرا جو اردلی ہے، خادم ہے، اس کو بھی بلا لو، ہم تینوں مل کے اٹھائیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ پادری آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہو جائے گی کہ ایک چیز جس کو میں اٹھا سکتا ہوں، اتنی معمولی سی چیز ہے، اس کو جب میں خود کر سکتا ہوں، میرے میں طاقت ہے، تو میں کیوں کسی اور کو اور بلاؤں کہ اچھا جی محلے والے بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، ہم مل کے یہ پینسل اٹھا لیں۔ اس بات سے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری کو یہ نکتہ سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے نزدیک ہر چیز پر قادر ہے اور طاقت رکھتا ہے، کامل طاقت رکھتا ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور تم خود یہ مانتے ہو کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے کی اور اس کو چلانے کی خود طاقت رکھتا ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کہے کہ اچھا خدا بیٹا جو ہے وہ بھی آ جائے اور خدا جو ہولی گھوسٹ ہے وہ بھی آ جائے، اور یہ تین مل کے پھر اس دنیا کو پیدا کریں اور چلائیں۔ وہ پادری اس نقطے کو سمجھ گیا۔ ٹھیک وہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس نے خود ہی پوری کائنات کا جو نظام تھا اس کو پیدا کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ عیسائی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور دلیل کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم تھا۔ حالانکہ بائبل میں ایک مقام پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو نہیں پتا، اس بات کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ گویا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی جو وہ ایک بات تھی اس کا رد یہاں پہ پیش کر دیا کہ دیکھو جس کے پاس ہر چیز کا علم نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے چلتا ہے، فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب۔ یہ جو صفات بیان کی، بدیع السماوات، اور یہ کہ اس کا کوئی اس کی بیوی نہیں، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ عالم ہے ہر چیز کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، لا الہ، لا نہیں ہے، الہ عبادت کے لائق، الا ہوا مگر وہ، یعنی مگر اللہ تعالیٰ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ، فاعبدوہ، فاعبدو پس عبادت کرو، بندے بن جاؤ، ہو اس کے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، وہوا اور وہ ہے، علی کل شیء، علی پر، کل شیء ہر چیز، وکیل نگران، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، لا نہیں، تدرکو پا سکتی یا پہنچ سکتی، ادراک حاصل کر سکتی، ہو اس کا، الابصار آنکھیں، کہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، آنکھیں اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی، آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، آنکھوں میں وہ سما نہیں سکتا۔ یہ بھی
اللہ تعالیٰ نے آیت پیش کی، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ بھی آیت در حقیقت رد الوہیت کے طور پہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جو خدا مانتے ہیں اس کے رد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا تدرکہ الابصار، کہ وہ آنکھوں میں سما نہیں سکتا، یا یہ کہ آنکھوں تک پہنچ نہیں سکتا، یہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، آنکھیں جو ہیں وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی، تو لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، لوگوں کی آنکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو وہ ہے جس تک آنکھیں پہنچ نہیں سکتی، پس پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہے یعنی اللہ ہے یدرک الابصار، جو آنکھوں تک پہنچتا ہے، آنکھیں خود اس تک نہیں پہنچ سکتی بلکہ اللہ آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ اب یہ جو فکر ہے کہ اللہ آنکھوں تک پہنچتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ اپنی تفسیر میں کھول کے بیان کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ دیکھو آنکھیں خود یعنی انسان خود کوشش کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو دیکھنا یا اللہ تک پہنچنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جتنے چاہے نیک اعمال کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ وہ اپنا وجود آپ پر ظاہر کرے تب تک آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم نے چندے دیے ہیں، صدقے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر کے اب ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمیں سچے خواب کیوں نہیں آتے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، پہنچنے کا کام اللہ نے اپنی طرف رکھا ہے کہ اللہ ہے جو آنکھوں تک پہنچے گا۔ بس یہ نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو تم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہے جو اپنے فضل کے نتیجے میں اپنے آپ کو اگر تم پہ ظاہر کرنا چاہے پھر تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، وَهُوَ اور وہ ہے اللطیف، لطیف کہتے ہیں بہت باریک، لطیف بہت ہی باریک، الخبیر، خبیر کہتے ہیں باخبر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا دوست محمد شاہد صاحب رحمہ اللہ، جو مورخ احمدیت بھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ لفظ لطیف کو بیان کرتے ہوئے نہایت ہی خوبصورت ایک ڈیفینیشن بتائی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جس طرح جب کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کے چھلکے اتارنا شروع کر دیں تو آخر میں جب آپ مائکروسکوپک لیول پہ چلے جائیں تو آپ کے سامنے ایٹم باقی رہ جاتا ہے، اٹامک لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں، ایٹم۔ اب ایٹم کو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ لطیف ہے۔ لیکن لطیف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی کوئی وقت نہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ اس ایک ایٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک ایٹم کے ذریعے سے دنیا میں تباہی بھی آ سکتی ہے، اسی سے ایٹم بام کا جو تصور ہے۔ تو جو چیز سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی چلی جاتی ہے، باریک ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت بھی اسی لحاظ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ لطیف ہے۔ اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ لطیف چیز آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتی، ظاہری آنکھ سے۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے پھر ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اللہ ایک لطیف وجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجود ہے۔ روحانی وجود کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھیں چاہیے۔ روحانی آنکھوں کے پیدا ہونے میں یہ نیک اعمال ہماری مدد کرتے ہیں، نمازیں، صدقہ، چندہ، زکوٰۃ، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، زنا سے بچنا، مختلف گناہوں سے بچنا، مختلف نیکیاں کرنا، یہ تمام باتیں مل کے ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہماری روحانی آنکھیں بن جائیں۔ اور جب ہماری روحانی آنکھیں بن جاتی ہیں تب اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنا فضل کرنا تو اس کے فضل کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہے۔ یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ عوام الناس یعنی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر آنکھ کی پتلی سے نکل کر دور کی چیزوں کو دیکھتی ہے، حالانکہ اس آیت میں اس کا واضح رد ہے اور بتایا گیا ہے کہ روشنی خود آنکھ تک پہنچتی ہے۔ روشنی ہے جو آنکھ تک آتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں، اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ کی بصیرت رکھنے والوں پر صادق آتا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، ہاں
خدا جب خود چاہے تو اپنے نیک بندوں پر ظاہر بھی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت ہے 105۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قد جاءکم، قد یقیناً، جاءکم وہ آ چکا تمہارے پاس، بصائر یعنی کیا آ گیا؟ بصائر۔ بصائر کہتے ہیں بہت سی بصیرت کی باتیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بہت سی بصیرت کی باتیں، آنکھوں کو بہت سی روحانی باتیں تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں۔ فمن ابصرا، فمن پس جو، ابصرا بصیرت حاصل کرے، روحانی روشنی حاصل کرے، فلی نفسی ہی، ف پس لی نفسی ہی، لی لام تعلیل ہے جس کا ترجمہ ہوگا لیے، نفسی ہی اس کا نفس، یعنی پس جو روحانی بصیرت حاصل کرے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہے۔ ومن عمیا، ومن اور جو، عمیا اندھا رہے یعنی کہ فائدہ نہ حاصل کرے، فعلیہا تو اسی پر ہے، یعنی کہ اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اس کا نقصان بھی اسی کے اوپر ہی ہے، اگر وہ روحانی باتوں سے، روحانی نشانات سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اندھے کا اندھا ہی رہتا ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اندھے جو تھے لوگ ان کو ٹھیک کر دیا، وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے بات کہ وہ مادر ذات اندھے نہیں تھے، وہ ایسے اندھے نہیں تھے جو جسمانی طور پر اندھے پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو روحانی طور پر اندھے تھے، ان کی روحانی آنکھیں نہیں تھی جن سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روحانی آنکھیں عطا کی، اور پھر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے ہو گئے، یعنی کہ روحانی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اور نہیں ہے، انا میں، اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بھی حفیظ، حفیظ کا مطلب ہوتا ہے محافظ، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح، نصرف کا مطلب ہوتا ہے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم، نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر نشانات بیان کرتے ہیں، آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا اور لِيَقُولُوا تاکہ یقولو وہ کہیں، درستہ تو نے پڑھایا، تو نے پڑھا اور تو نے پڑھایا، یا یہ کہ تو نے سیکھا اور آگے سکھایا بھی، ولی نبینہ و اور لی تاکہ نبینہ ہم بیان کریں، ہو اسے، لی قوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں کیا خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ تو نے خوب سیکھا اور خوب سکھایا، اور تاکہ ہم صاحب علم لوگوں پر اس مضمون کو خوب روشن کر دیں۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چل پڑ، پیروی کر، کس چیز کی؟ ما اوہیا، ما جو اوہیا وہی کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو وہ چیز کیا ہے جو نازل کی گئی؟ یہ وہی۔ پھر فرمایا لا الہ نہیں ہے معبود عبادت کے لائق، الا ہوا سوائے اسی کے، یعنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَأَعْرِضْ اور اعراض کر، منہ پھیر لے، عن المشرکین شرک کرنے والوں سے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ عارض عن المشرکین سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ مشرکوں کو تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے، لیکن تبلیغ کے نتیجے میں اگر وہ کوئی پرسیکیوشن کرتے ہیں یا وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں تو ان سے اعراض کر لیں، یعنی کہ ان سے منہ پھیر لیں، لیکن تبلیغ کو نہیں روکنا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو ما نہیں اشرکو وہ شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ شرک کریں؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پہ اصل میں نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول دی ہے۔ فری ول کا مطلب ہوتا ہے قوت ارادی۔ ہر شخص کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات عطا کر دی، فری ول دے دی
کہ اچھے کام بھی ہیں برے کام بھی ہیں, تم جون سے چاہے کر لو, اچھے کرو گے تو جزا پاؤ گے, برے کرو گے تو سزا پاؤ گے. اللہ نے اپنی مرضی کسی کے اوپر ٹھونسی نہیں, کسی کے اوپر ڈالی نہیں, سب کو اختیار دے دیا. یہ مضمون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا. وما جعلنا کا, وما اور نہیں, جعلنا ہم نے بنایا کا تجھے, علیہم ان پر, حفیظہ نگران یا محافظ. اور ہم نے تجھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں پر نگران نہیں بنایا, محافظ نہیں بنایا. وما انتا اور نہیں ہے تو, علیہم بھی وکیل ان پر نگران. حفیظ کا مطلب تھا محافظ, وکیل کا مطلب ہے نگران. پھر اگلی آیت ہے, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ولا تسب الذین, ولا اور نہ اور نہیں, تسبو تم گالیاں دو, الذین ان لوگوں کو, یدعونا یعنی کہ ان کو جو, یدعونا بلاتے ہیں پکارتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے سوا, یعنی جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے, یعنی کہ جو معبود بنائے گئے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں, ان کو گالیاں نہ دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ, پس وہ گالیاں دیں گے, یسبو وہ گالیاں دیں گے اللہ کو, عدوًا دشمنی کرتے ہوئے, بغیر علم بغیر کسی علم کے. یہاں پہ یہ نقطہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو کہ کہیں بدلے میں وہ لوگ تمہارے سچے خدا کو گالیاں نہ دے دیں. کذالک اسی طرح پر, زینا ہم خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں, بنا کر دکھاتے ہیں, لکلی سب کے لیے, امتن سب امتوں کے لیے, عملہم ان کے اعمال, ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف, مرجعہم ان کا جانا ہے, فینبئہم پھر وہ متنبع کر دے گا ان کو, بتا دے گا ان کو, بما کانوا یعملون بما اس بارے میں جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں ایک نوٹ دیا ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, نہایت ہی دلچسپ ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ قوم جو کام کرتی ہے آہستہ آہستہ اس کام کو اچھا سمجھنے لگتی ہے. اب یہ قوم شرک کی عادی ہو گئی ہے, شرک کے خلاف بات سن کر غصے میں آ جائے گی اور خدا تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے لگ جائے گی. اس سے یہ نقطہ سمجھ آیا کہ ایک چیز جو قوم میں عام ہو جائے, رواج پا جائے, اور پھر اس چیز کے خلاف بات کی جائے تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں. مثلاً ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, ان مغربی ممالک میں, کئی دفعہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے احمدی بعض بہنیں بھائی ہوتے ہیں, جب رشتے کی باری آتی ہے تو وہ جماعت میں رشتے کے بجائے جماعت سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور تو قرآن پاک کی آیات کے اوپر نظر ہو نہ ہو, اس آیت پہ ضرور نظر ہوتی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو نماز کچھ بھی نہیں, چندے کی طرف بات کی جائے, زکوٰۃ کے بارے میں بات کی جائے تو کچھ بھی نہیں, دوسری نیکیوں کی طرف بات کی جائے تو کچھ بھی نہیں, خلافت کے ساتھ وفا کے تعلق کی بات کی جائے تب بھی کچھ نہیں پایا جاتا. لیکن یہ آیت ضرور ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب کی عورتیں ہمارے لیے جائز ہیں, ان کے ساتھ شادی جائز ہے. تو یہ ایک چیز ان کے ذہن میں رہ جاتی ہے. جب جماعت کی تعلیم بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں جماعت میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں جماعت کے اندر رشتے کرنے چاہیے, اور جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی واضح ہدایت کے خلاف عمل کرتا ہے پھر نظام جماعت اس کے خلاف حرکت میں بھی آتا ہے. جب میں اس بارے میں یا جماعت کا کوئی اور عہدیدار یا کوئی بھی نظام کے انڈر اس بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو بعض خاص طبیعت رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مائنڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں ہمیں یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں ہم جماعت سے باہر شادیاں نہیں کر سکتے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم, جس کا ترجمہ جو نوٹ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ قوم جو ہوتی ہے ایک چیز اگر ان میں ہو رہی ہو ایک وقت سے, اور جب ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے, یہ نہ کرو, تو وہ مائنڈ کرتے ہیں. اگلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ, اور اقسموا وہ قسمیں کھاتے ہیں, باللہ اللہ کی, جہادہ ایمانہم اپنے ایمان کی, مطلب اپنی پختہ قسمیں.
اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں لئن جاءتہم، لئن اگر جاءتہم ہمارے پاس آئے، آیتن کوئی نشان، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، لَيُؤْمِنُنَّ ہم ضرور ایمان لاتے، یا یہ کہ وہ ضرور ایمان لاتے، بِهَا اس پر. یعنی کہ اس قسم کے لوگ کہتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشان آیا ہوتا تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے آتے. قل تو کہہ دے انما الآیات، یقیناً نشانات جو ہیں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، وما اور کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، یشعرکم جو تمہیں سمجھائے، تمہیں شعور بخشے، انہا جبکہ، اذا جاءت وہ آئے، یعنی کہ نشان آئے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لے کر آتے. جب وہ نشان آتے ہیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی کہ دیکھیں پہلے بھی تو نشان اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں نے دیکھے تھے، شق قمر کا واقعہ دیکھا، اور قسم قسم کے ان لوگوں نے نشانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو تھے ان کا مشاہدہ کیا، ایمان پھر بھی نہیں لائے، اور پھر بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ دیکھو کوئی نشان نہیں آیا، کوئی نشان نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشان تو آئے یہ، لیکن اس کے اوپر پہلے بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اب بھی اگر کوئی نشان آئے گا تو یہ ایمان کوئی نہیں لے کر آنے والے. وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، انقلاب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، الٹ پلٹ، ریولوشن. وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں کس چیز کو، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان کی نظروں کو، کما لم یؤمنو جس طرح لم یؤمنو، کما جس طرح لم یؤمنو وہ ایمان نہیں لائے تھے، بھی اس پر اول مرتن پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وَنَذَرُهُمْ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون بھٹکتے ہوئے. تو یہ وہ والا مضمون جو میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح پر پہلے بھی نشان اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اب بھی اگر نشان نازل ہوں گے تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اوپر ایک آیت جو گزری تھی اس میں فٹ نوٹ رہ گیا تھا، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کلاس کو پھر اس کے اوپر ختم کرتے ہیں. فٹ نوٹ ہے، حضور فرماتے ہیں اس والی آیت کے بارے میں جہاں پہ تھا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں نہ دے. یہاں پہ فٹ نوٹ ہے، اس آیت کریمہ میں عظیم الشان عدل کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مخالفین کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں نہ دو، کیونکہ تم انہیں جھوٹا جانتے ہو مگر وہ نہیں جانتے، یعنی وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو سچائی مانتے ہیں. اس لیے اگر جواباً انہوں نے اپنی لا علمی میں خدا کو گالیاں دیں تو تم ذمہ دار ہوگے. پھر یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ہر شخص کو اپنا ایمان ہی اچھا دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا، لیکن قیامت سے پہلے بھی اس دنیا میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، صرف جھوٹوں کو پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 7واں سپارہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 8واں سپارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. آپ سب کا بھی میں جزاک اللہ آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ اس درس و تدریس کے پروگرام میں آپ سب باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. دوسرے بھی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان تک اس کلاس کو ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں 4 بجے حاضر ہوں گا. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.